मुलायम गर्म समझौते की चादर, ये चादर मैंने बरसों में बुनी है। कहीं भी सच के गुलबूटे नहीं हैं, कहीं भी झूठ का टांका नहीं है। ये अल्फाज ज़हरा निगाह के हैं। ज़हरा निगाह आज के दौर की एक अहम आवाज़ हैं उर्दू की शायरी में। वो कराची में रहती हैं और आजकल हिंदुस्तान आई हुई हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि वो आजकल दिल्ली में हैं। ज़हरा आपा, आपका दिल्ली में, हमारे शहर में और इस स्टूडियो में खैर मक़दम। शुक्रिया, बहुत बहुत नवाजिश। आज की बातचीत का सिलसिला आपसे एक सवाल से करना चाहूँगी ज़हरा आपा, जिसने मुझे बहुत अरसे से परेशान किया है। हम लॉयर कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं, लॉयरेस और डॉक्टरेस तो नहीं कहते, लेकिन हम अक्सर पोएट से पोएटेस कर देते हैं या फिर वुमन पोएट, वुमन राइटर कहना पसंद करते हैं। आपको इस बात से क्या कभी तकलीफ होती है कि आपका जब तारुफ होता है तो आप न सिर्फ पोएट बल्कि वुमन पोएट कहलाई जाती हैं या पोएटेस कहलाई जाती हैं? तो आपके ख्याल से क्या ये ज़रूरी है, ये डिस्क्रिप्शन? देखिए, एक तो चीज़ ज़रूरी बिल्कुल नहीं होती मगर राइज हो जाती है, और इसके पीछे छुपी ढकी कुछ कहानियाँ भी होती। किस्सा ये है कि शायरी को औरतों के साथ मंसूब कर देना जी, ये उस ज़माने में कोई अच्छी बात नहीं समझी जाती थी। बिल्कुल। तो डरते थे लोग कि भाई अच्छा फ़लाँ औरत, अच्छा, क्योंकि एक ताल्लुक़ ये था कि शायद मैंने पहले भी कहीं कहा है कि बहुत अरसे तक जी, शायरी जो थी वो ऐसी औरतों से मंसूब की जाती रही कि जिनका ताल्लुक़ बाज़ार से था। जी, फॉलन औरतें। हाँ जी, तो शरीफ औरतों का शायरी करना अजीब सा लगता था उनको। अब उनकी समझ में नहीं आया कि क्या कहें, शायरा खातून या फ़लाँ मोहतरमा फ़लाँ, या इस तरह से उन्होंने शुरू किया। आपके ख्याल से इसमें ओरिजिनल इम्पल्स शायद सही था, इज्जत देने के लिहाज हाँ, से? मेरे ख्याल में कोई ऐसी बात नहीं थी जी, लेकिन उसूलन ये चीज़ होना नहीं चाहिए। भाई शायर तो सब हैं, शायर का मतलब है जो शेर लिखे। जी। अब इसमें मुज़क्कर मुअन्नस की तखसीस कर देना, ये एक रिवाज सा हो गया था। लेकिन इससे मिली जुली एक और चीज़ है कि टेक्निक तो वही है ना शायरी की। गज़ल की जो दो लाइनें, दो पंक्तियाँ होती हैं, उनका ढांचा तो वही है। मर्द और औरत उस ढांचे को उसी तरह से इस्तेमाल करता है। गज़ल की टेक्निक हो या नज़्म बुनने की टेक्निक हो, वो तो वही रहती है। सेंसिबिलिटी ज़रूर शायद फ़र्क होती होगी। तो आपके ख्याल से जब आप एक औरत की तरह लिखती हैं तो क्या आपकी अपनी सेंसिबिलिटी कहीं आपको लगता है कि सपोजिंग आप मर्द होती तो आप दूसरी तरह ऐसी चीज़ को कहती? मैं ये कभी सोचती, मैं समझती हूँ कि बहुत सी चीज़ें मैंने ऐसी लिखी हैं कि अगर मैं मर्द होती तो कभी नहीं लिख सकती थी। जी, कुछ पढ़ के सुनाइए। मसलन ये जो आजकल यहाँ बहुत मकबूल हुई है नज़्म कि जो उस बच्ची के बारे में है जो कि पैदा नहीं हो सकी या जिसे पैदा नहीं किया गया। तो अब आप बताइए कि ये नज़्म जो है ना बीबी, ये सिर्फ एक औरत ही लिख सकती है, क्योंकि और मर्द जो है वो उस एहसास को समझ ही नहीं सकता। जी, तो बहुत आसान है कि मैं बच गई माँ, मैं बच गई माँ, तेरे कच्चे खून की मेहंदी मेरी पोर पोर में रच गई माँ, मैं बच गई माँ, मैं बच गई माँ। गर मेरे नक्श उभर आते, अगर ये होता कि मेरा चेहरा वाज़े हो जाता, गर मेरे नक्श उभर आते वो तब भी लहू से भर जाते। मेरा कद जो थोड़ा सा बढ़ता, मेरे बाप का कद छोटा पड़ता। मेरी चुन्नी सर से ढलक जाती, मेरे भाई की पगड़ी गिर जाती। मेरी आंखें रोशन हो जाती, तेज़ाब का सुरमा लग जाता। सट्टे वट्टे में बढ़ जाती, हर ख्वाब अधूरा रह जाता। तेरी लोरी सुनने से पहले मैं अपनी नींद में सो गई माँ, अनजान नगर से आई थी, अनजान नगर में खो गई माँ, मैं बच गई माँ, मैं बच गई माँ। अब आप बताइए एक मर्द इसको किस तरह लिखता? आपने सब कॉन्टिनेंट की ट्रेजेडीज़ को कई तरह से देखा है। मसलन मुझे एक आपकी नज़्म याद है जो आपने बांग्लादेश की वॉर पे लिखी थी। वो जो अट्रॉसिटीज़ औरतों पे होती हैं, जो वॉर में ज़्यादा होती हैं और नॉर्मल वक्त से, आपने उस पे लिखी थी। वो अगर आप उसकी कुछ लाइनें हमें सुनाएं। मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगी कि ये बड़ी पावरफुल पॉलिटिकल नज़्म है, लेकिन बड़ी इसमें फेमिनिन इमेजरी है। एक घर था
ایک میدان تھا، کچھ کھیت تھے، کھلیان تھا، چلتی سڑک بھی ساتھ تھی، وہ گھر میں تنہا تو نہ تھی، وہ گھر میں تنہا تو نہ تھی، ہانڈی تھی چولہے پر چڑھی، آٹا گندھا تیار تھا، جھولے میں ایک بچہ بھی تھا، پنجرے میں ایک طوطا بھی تھا، اور طاق پر قرآن تھا جس پر اسے ایمان تھا، تو چولہے کو سلگاتی تھی وہ، بچے کو بہلاتی تھی وہ، طوطے کو سکھلاتی تھی وہ، اچھے میاں مٹھو کہو۔ عام طور سے طوطے کو اپنے عقیدے اور اپنے مذہب کے مطابق کچھ نہ کچھ لوگ سکھاتے ہیں، جے رام جی کی سکھاتے ہیں، اسی طرح سے ست سری اکال سکھاتے ہیں، اور اسی طرح سے بنگالی میں سکھاتے ہیں، تو اس میں ہمارے یہاں جو سکھایا جاتا ہے عام طور سے، تو طوطے کو سکھلاتی تھی وہ، اچھے میاں مٹھو کہو، بھیجو نبی جی برکتیں، بھیجو نبی جی رحمتیں، آل نبی کا واسطہ، آل نبی کا واسطہ۔ اس دن اچانک کیا ہوا، ایک جانور انسان نما کمرے میں آتا ہی گیا، ہر شے پہ چھاتا ہی گیا، چادر جو سر سے کھنچ گئی، قرآن کا چہرہ ڈھک گئی، روٹی توے پر جل گئی، ہانڈی ابل کر رہ گئی، بچے کا جھولا گر پڑا، طوطا بھڑک کر چیخ اٹھا، بھیجو نبی جی رحمتیں، بھیجو نبی جی برکتیں، آل نبی کا واسطہ، آل نبی کا واسطہ۔ پر کوئی آیا ہی نہیں، پر کوئی آیا ہی نہیں۔ مجھے جو اس نظم کی سب سے خوبصورت بات لگتی ہے وہ یہ آپ نے اتنی ڈومیسٹک امیجری کا استعمال کیا ہے کہ ایک عورت طوطے کو کھلا رہی ہے اور اس کے چولہے پہ رکھا ہے، عام زندگی کہ اس نے چولہا بھی سلگایا ہے، آٹا بھی گوندھ کے تیار رکھا ہے، اس کی پوری گرستی ہے۔ جی ہاں جی ہاں، اور کیسے ایک آؤٹریج اس میں ایک آدمی جو آتا ہے، وی اسیوم کہ وہ ملٹری کا آدمی ہے یا جو بھی ہو، تو ظلم اور جبر کے لیے یہ بھی ہے کہ کسی خاص طبقے کا ہونا ضروری نہیں ہے، جابر اور ظالم، اور یہ ظلم تو عورت کے ساتھ ہمیشہ ہوتا رہا ہے۔ آپ کی شاعری کی خاصیت جو مجھے نظر آتی ہے وہ یہ کہ آپ الوژن کا استعمال کرتی ہیں، اس پوری نظم میں آپ نے ریپ کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے، اس سے ملتا جلتا بھی کوئی وائلنٹ نہیں استعمال کیا ہے، لیکن جھولے کا گرنا، روٹی کا جلنا، یہ سب امیجز ہیں آپ کے لیے۔ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا، دیکھیے لفظ کا استعمال شاعری کی سب سے اہم بات سمجھی جاتی ہے، لفظ تو وہی ہوتے ہیں جو ہم اور آپ ایک دوسرے سے اس وقت جیسے بات کر رہے ہیں، اس میں یہی بات بھی آ رہی ہے، یہ بات آپ نے لکھی، یہ میں نے اس طرح لکھی، یہ یوں ہوا، یہ یوں ہوا، لفظ تو وہی ہوتے ہیں، لیکن جب ہم ان لفظوں کو جوڑ دیتے ہیں، موتی سا پرو لیتے ہیں، تو اس میں سے پھر اس کے معنی خود بخود واضح ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو میں وہ لفظ استعمال ہی نہیں کرنا چاہتی تھی، اور میں عام طور سے اس طرح کے سخت الفاظ سے اپنی شاعری میں تھوڑا گریز بھی کرتی ہوں۔ آپ کے کل ملا کے 3 مجموعے ہیں، 3 کلیکشنز ہیں۔ آپ نے ایک جگہ کہیں شاید یہ بھی لکھا ہے کہ آپ نے بہت زیادہ نہیں لکھا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کنسیڈرنگ کہ آپ پچھلے 1950 سے آپ لکھ رہی ہیں۔ دیکھیے اگر آپ میں یہ سکت ہے بی بی کہ آپ شاعری کر سکتے ہیں، شاعری کیا ہے کہ ایک کچھ تو نیچر کی طرف سے آپ کو یہ گفٹ ہے کہ آپ الفاظوں کو رائم کر لیتے ہیں، اس میں ایک وزن پیدا کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ اس کو جوڑ لیتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ایک کچھ لکھا ہے جس میں کہ ایک ترنم ہے، ایک میٹر ہے۔ اگر یہ کام آپ کو آتا ہے تو پھر یہ کام آپ کے لیے بہت آسان ہے، آپ جب چاہیں جتنا چاہیں لکھ سکتے ہیں۔ ہمارے جو پرانے شعراء تھے انہوں نے یہی کیا کہ بے تحاشا لکھا، اگر آپ ان کے دیوان دیکھیں تو وہ اٹھائے نہیں جاتے ہاتھوں سے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ سب سے بڑا نقاد میں سمجھتی ہوں شاعر اپنا خود ہوتا ہے، سیلف کرٹیسزم۔ ہاں، اس لیے کہ وہ اپنے شعر کو خود جانچتا ہے، پرکھتا ہے کہ یہ شعر اس نے اچھا لکھا، اس کے دل کو لگا، یا اس نے کچھ بھرتی کے لفظ اس میں ڈال دیے۔ تو اس طرح سے اس کی قطر بیوت جو ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ کرنا پڑتی ہے۔ تو بلکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی
ہم نے نظم شروع کی ہے، ابھی تو وہ خرات پہ چڑھی ہے، ابھی تو ہم اس کو صاف کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. تو میں نے بہت سارے شاعروں کو یہ کرتے دیکھا، اور وہ سب شاعر اپنی اپنی جگہ بہت بڑے شاعر تھے. یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں نے فراق صاحب کو بھی دیکھا، جگر صاحب کو بھی دیکھا، فیض صاحب کو دیکھا. جی جی، فیض صاحب کے ساتھ آپ نے کافی وقت لندن میں اور جگہ گزارا. لیکن یہ کہ یہ لوگ جو تھے نا، یہ اپنے اشعار کے ساتھ محنت کرتے تھے. جی، فراق صاحب نے بہت لکھا ہے، اور جبکہ میں سمجھتی ہوں فراق صاحب اس دور کے بہت بڑے شاعر تھے، ان کا بھی انتخاب ہونا چاہیے. آپ نے ایک جگہ کہیں ذکر کیا کہ آپ آج کل فراق کو بہت نزدیک سے پڑھ رہی ہیں. میں پڑھ رہی ہوں، اور اس کا کوشش بھی کر رہی ہوں کہ میں انتخاب کروں. فیض صاحب خود اپنا انتخاب کر گئے ہیں، اس سے اچھا انتخاب ہو ہی نہیں سکتا. جی، تو یہ چیز ہونا چاہیے کہ زیادہ لکھنا بھی ضروری نہیں ہے. کسی شاعر کو اپنے کلام سے لوگوں کو تک پہنچانے کے لیے بہت زیادہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آپ پڑھتی بہت ہیں، یہ مجھے معلوم ہے، آپ کا گھر کتابوں سے بھرا ہوا ہے. آج کل آپ کیا پڑھ رہی ہیں؟ بس آج کل تو یہی ہے کہ جب بھی موقع ملتا ہے تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی نہ کسی پرانے شاعر کا کلام پڑھوں. اور ایک فراق صاحب نے کہا ہے کہ اچھے ادب کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس میں اپنے پچھلے زمانے کی ایک ایکو جسے کہتے ہیں، جسے صدائے بازگشت کہا جاتا ہے، وہ آنی چاہیے. جی جی. اور آج کے دور میں خاص طور سے ہندوستان میں جو شاعری ہو رہی ہے، اس کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں. آپ کو آج کل کے دور کے کون سے شاعر پسند ہیں؟ دیکھیے، میں تو اب 2-3 سال سے تو میں ہندوستان میں آئی ہوں، 2-3 مشاعرے میں نے پڑھے ہیں. لیکن میں نے جو ہندوستان میں مشاعرے پڑھے ہیں نا، وہ بہت بڑھیا اور بہت ہی عمدہ مشاعرے پڑھے. آپ 1950 سے تشریف لا رہی ہیں. 53 میں پہلی دفعہ آئی تھی. بلکہ آپ کے پہلے مشاعرے میں تو پنڈت نہرو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور آپ سے سن رہے تھے. پنڈت نہرو نہیں تھے، پہلے کاٹجو صاحب تھے، پھر اس کے بعد انہوں نے پنڈت جی سے جا کے بات کی تھی، تو پھر پنڈت جی نے میرا کلام سنا تھا. تو وہ جو مشاعرے تھے وہ رات کے 10 بجے سے شروع ہوتے تھے، تو صبح 4-5 بجے تک وہ ختم ہوتے تھے، اور لوگ اٹھنا نہیں چاہتے تھے. اور ایک مشاعرے کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ جب آپ مشاعرہ سن کے اٹھے تو آپ کے دامن میں، آپ کی جھولی میں 2-4 اچھے شعر ہیں جن کو آپ دہراتے ہوئے، گنگناتے ہوئے اپنے گھر جائیں کہ کل رات مشاعرے میں فلاں شاعر نے کمال کر دیا، کیا اچھا شعر اس نے پڑھا. اب یہ چیز کم ہو گئی ہے. اس کی وجہ ایک تو اردو زبان سے اتنی واقفیت لوگوں کی نہیں رہی ہے جتنی کہ اس زمانے میں تھی. اب اس کی آپ وجہ خود بھی سمجھ سکتی ہیں کہ بھائی کیوں ہے یہ. دوسرے یہ کہ میں نے یہ دیکھا، ایک خوشائند، ایک اچھی بات میں نے یہ دیکھی کہ باوجود اس کے کہ اردو کے مشکل لفظ لوگوں کی سمجھ میں اب کم آتے ہیں، لیکن ان کا شوق مشاعروں کے لیے اسی طرح جاری و ساری ہے. اب آپ یہ دیکھیے، میں مشاعرے میں 1500 2000 آدمی، عورتیں، بچے. اور اب تو ایک خوشی کی بات یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ ینگر جنریشن جو ہے وہ بھی آتی ہے، وہ بھی کچھ جاننا، کچھ سمجھنا چاہتی ہے. لیکن یہاں میں ایک بات واضح کر دوں کہ یہ بات صرف ہندوستان ہی میں نہیں ہے، بلکہ پاکستان میں بھی ہے. ہمارے یہاں بھی جو یہ ہماری ینگر جنریشن ہے، جو نئی نسل ہے، وہ اردو سے ایک خاص طبقے کی میں بات کر رہی ہوں. انگلش میڈیم ایجوکیٹڈ جو بچے ہیں، انگلش میڈیم میں ماں باپ بھی انگریزی بولتے ہیں، بچے بھی انگریزی بولتے ہیں. لیکن ہم نے ایک چھوٹی سی جگہ ہے، جیسے ایٹک کا میں نے پروگرام کیا، اسی طرح سے 2nd فلور ہم نے جگہ بنائی ہے. میرے خیال میں تم بھی وہاں پہ جا چکی ہو. تو اس میں ینگر جنریشن کے لوگ، نئی نسل کے لڑکے لڑکیاں آتے ہیں، اور وہ بڑی خوشی سے سننا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں کہ آج سے 100 برس پہلے میر نے کیا لکھا تھا، غالب نے کیا لکھا تھا. مطلب ہمیں کچھ تو، کیونکہ ایک بات طے ہے رخشندہ کہ آپ زندگی کا چاہے کوئی شعبہ اختیار کر لیں، آپ مطلب مصور ہوں، آپ سرکاری ملازم ہوں، آپ موسیقار ہوں، آپ کمپوزر ہوں، یا انجینئر ہوں، ڈاکٹر ہوں، 1000 پیشے ہیں. لیکن اگر آپ تھوڑا بہت اپنی کلاسکس کے ساتھ دلچسپی رکھتے ہیں تو وہ آپ کو تہذیب کے سنوارنے میں بہت مدد دیتی ہے. اور یہ بات مان لی گئی ہے. دیکھیے، میں لاہور جاتی ہوں، وہاں بہت پرانا وہ کالج ہے جو پہلے اس کا نام شاید میو اسکول آف آرٹس یا کچھ جو بھی تھا، تو اب وہ
مطلب لاہور اسکول آف آرٹ جو ہے، اسکول آف آرٹس جو ہے، اس میں میں جاتی ہوں. اور آپ یقین کیجئے جب میں نے شروع کیا جانا تو وہاں 8-10 اسٹوڈنٹ ہوتے تھے. اب وہاں ماشاء اللہ سے 100-150 ہوتے ہیں جو سننا چاہتے ہیں، جو جاننا چاہتے ہیں. تو رفتہ رفتہ یہ چیز لوگوں میں آ رہی ہے. یہی حال ہمارے یہاں بھی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو دلچسپی ہے، اور جو ڈومز ڈیئرز ہیں یا جن کا یہ خیال ہے کہ اردو مر رہی ہے، ایسا شاید ہے نہیں. دیکھیے جب تک زبان بول چال میں ہے رہے گی اس وقت تک تو زبان ہے. جی. اور یہ بات میں پھر کہوں گی کہ آپ کے یہاں جو بہت بڑی انڈسٹری ہے فلم انڈسٹری، بالکل اس کی وجہ سے بھی آپ بالکل زبان تو، اور فلم لیرکس نے جو رول ادا کیا ہے اردو کو زندہ رکھنے کے لیے، بہت اچھے گانے لکھے گئے. بالکل. اب جیسے میں ابھی آتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ آپ میرے سامنے 100 گانے رکھ دیجئے فلم کے، مجھے سنائیے، میں اپنی انگلی رکھ دوں گی یہ گانا کس کا لکھا ہوا ہے، یہ گانا جاوید اختر کا لکھا ہوا ہے. اس کی زبان سے مجھے پتہ لگ جائے گا. جی. اور یہ اپنے آپ میں اچھی شاعری بھی تو ہے، بہت اچھی. یہ جو لوگ ایک ڈسٹنکشن کرتے ہیں لیرکس کا اور شاعری کا، یہ شاید ایک آرٹیفیشل ہے. لیرکس میں ایسی خوبصورت شاعری ہے جی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. ایسی گلزار صاحب ہیں، ان کے لیرکس میں بھی بڑی خوبصورت شاعری آپ کو نظر آتی ہے. جی. اور اب جو ایک خاص مطلب ایک ماحول سیٹ ہو گیا ہے فلموں میں کہ ایک آدھ چلتا پھرتا گانا بھی ہوتا ہے. اس کے علاوہ اچھی شاعری بھی ہو رہی ہے، ایسا برا حال نہیں ہے زبان کے لحاظ سے، قطعی نہیں ہے. بلکہ کہانی تو آپ کے یہاں علاقائی زبانوں میں بڑی اچھی لکھی جا رہی ہے. ہمارا ورنیکولر لٹریچر، جی ہم بھاشا جس کو کہتے ہیں، بھاشا کی جو لٹریچر ہے وہ بہت اچھی. ہم تک تو وہ بہت تھوڑا پہنچتا ہے، ترجموں کے ذریعے پہنچتا ہے، لیکن کہانیاں جو ہیں بہترین کہانیاں. اور دوسرے شعراء کا کلام بھی کبھی کبھی پہنچ جاتا ہے. ابھی میں نے کافی پڑھا ان کو، عرفان صدیقی ایک صاحب تھے، ان کا انتقال ہو گیا. بڑی خوبصورت غزلیں میں نے ان کی پڑھی ہیں، اور لوگ لکھ بھی رہے ہیں اچھی طرح سے. دیکھیے لکھنا لکھانا تو چاہے کچھ بھی ہو بند نہیں ہو کارے سکتا. جہاں دراز ہے. ہاں جی. اچھا، اب شاعری سے ہٹ کے ایک بات آپ سے کرنا چاہوں گی کہ آپ 1950 سے دلی آ رہی ہیں. آپ نے دلی شہر میں، دلی والوں میں کیا تبدیلی دیکھی؟ کیا اب بھی ہم یہ دلی والوں کا شہر ہے یا اب ہم دل والے نہیں رہے؟ تہذیبیں وقت کے ساتھ ساتھ اپنی شکلیں بدلتی ضرور ہیں، لیکن کچھ بنیادی تہذیبیں ہوتی ہیں وہ قائم رہتی ہیں. جی. دلی کی دل نوازی مجھے تو ابھی تک قائم نظر آتی ہے. کہا جاتا ہے کہ جیسے کراچی ہوا یا دلی ہوا، یہ مائیگرنٹس کا شہر ہے، کیونکہ مائیگرنٹس نے آ کے ان شہروں کو بسایا. آپ کراچی میں رہتی ہیں، میں دلی میں رہتی ہوں، تو ہم لوگ اپنے اپنے گھروں سے کہیں سے آئے اور یہاں آ کے بس گئے ہیں. تو ہم کچھ تو حصہ اپنی تہذیب کا لائے ہیں یقیناً، لیکن کچھ حصہ چھوڑ آئے ہیں. بہت سی چیزیں چھوڑنا پڑی جی، اور بہت سی چیزیں ہم اپنے ساتھ لے آئے. جی. تو ملا جلا کے بھی تو ایک تہذیب پیدا ہوتی ہے، میلٹنگ پاٹ. تو ہاں جی. تو وہ قائم ہے. جیسے میں نے غالب انسٹیٹیوٹ میں دیکھا کہ چھوٹے سے ایک 25-30 لوگ بیٹھے ہوئے شاعری سن رہے ہیں، 40-50 لوگ بیٹھے ہوئے شاعری سن رہے ہیں. یہ بڑی خوش آئند باتیں ہیں. یہ کسی بھی شہر کی خوش قسمتی کی دلیل ہیں. دیکھیے سڑکیں، پل، ٹرانسپورٹ زندگی کے لیے بہت اہم ہے. جی، بے حد. انفراسٹرکچر، ہسپتال، جی، یہ سب ماشاءاللہ سے. میں کسی کو دیکھنے کے لیے گڑگاؤں گئی تھی، میں تو سمجھی کہ میں کسی اور ہی شہر میں آ گئی، سنگاپور میں جیسے چلی گئی. ایک دم میں میری آنکھیں کھلی رہ گئی کہ بھائی میں نے جو گڑگاؤں دیکھا تھا وہ تو کچھ اور تھا، یہ ڈرائیور مجھے کہیں اور لے آیا ہے، کسی اور شہر میں. ہاں، کسی اور شہر میں لے آیا. تو ترقیاں ہم یہ دیکھتے ہیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے. ہمارے یہاں بھی پل بہت بن گئے، سڑکیں چوڑی ہو گئی ہیں، طرح طرح کی چیزیں ہیں، بلڈنگیں، اونچی اونچی بلڈنگیں. لیکن جب میں یہ دیکھتی ہوں کہ ایک چھوٹے سے کونے میں 40-50 لوگ بیٹھے جمع ہو جاتے ہیں، علمی ادبی گفتگو کر رہے ہیں، تو آپ یقین مانیے کہ میرے دل کو بڑی امید بنتی ہے. جی جی، بڑی امید بنتی ہے. جو امید ہے محبت کی، جو امید ہے ایک دوسرے سے میل کی، جو امید ہے امن کی، اور جو امید ہے ایک دوسرے کے لیے احترام کی، عزت کی. جی، یعنی ہم پوری طرح سے بیزار نہیں ہوئے. اچھا یہ بتائیے، دلی آ کے آپ کو کیا چیز اچھی لگتی ہے؟ یہاں کی چاٹ پسند ہے آپ کو؟ دلی کی کیا چیز اچھی لگتی ہے؟ سب سے پہلے تو اپنے دوست بہت اچھے لگتے ہیں. آپ کے یہاں بہت دوست ہیں، بہت احباب ہیں، بہت عزیز ہیں. اب وہ دوست بھی میری ہی عمر کو آ گئے، اور ان کے بچے مجھے اتنا نہیں جانتے، لیکن وہ اپنے ماں باپ کے، اپنے نانی نانا، دادی دادا کے
جیسے کہ جناب آپ اپنے نانا کی وجہ سے مجھے جانتی ہیں, تو جنریشن کی دوستی چل رہی ہے, تو وہ بہت اچھا لگتا ہے جی. پھر دوسرے یہ کہ ایک عقیدت ہے مجھے صوفیان کرام سے, جی, اور دلی کی درگاہوں میں آپ جانا پسند کرتی ہیں؟ مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اب یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں بھائی وہاں یہ خرابی ہے, وہاں فقیر زیادہ ہیں, وہاں رستہ خراب ہے, تو بھائی اب ان کو وہی نظر آتا ہے, یہ تو ہر جگہ ہوتا ہے. لیکن جب ہم اپنے دل سے جاتے ہیں, وہاں بیٹھتے ہیں, کچھ قوالی سن لیتے ہیں, تو بہت اچھا لگتا ہے. ایک سکون قلب کی خاطر ہی تو آدمی تمام جگہوں پہ جاتا ہے, تو وہ بھی بہت لطف آتا ہے اس کا. اور پھر مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے دلی اور لاہور جیسے کہ ملتے جلتے ہیں, بہت ملتے جلتے ہیں, جیسے جڑواں بھائی ہوں. ٹوین سٹیز تو کہا ہی جاتا ہے, ٹوین سٹیز ان کو کہتے ہیں. تو ویسی ہی سڑکیں لگتی ہیں, عمارات کے نقشے اسی طرح کے پارکس ہیں, بہت سے پارکس ویسی ہیں, درختوں کی شکلیں ویسی ہیں جو پرانے درخت ہیں. تو یہ سب ملا جلا کے بہت اچھا لگتا ہے. اب ہم آپ کی اس بات چیت کا رخ موڑ کے واپس آپ کی شاعری کی طرف لے جانا چاہیں گے. اب تک ہم نے ایک سیمپل دیکھا آپ کی اس شاعری کا جہاں ڈومیسٹک امیجری ہے, جہاں آپ نے بہت ہی ایک عورت کے نظریے سے بات کہی ہے. لیکن آپ کی شاعری میں نے ایسی چیزیں بھی پڑھی ہیں جو ڈینسلی پولیٹیکل ہیں. ایک جو مجھے یاد ہے مثلاً جو آپ قصہ گل بادشاہ, یہ جو افغان وار رہی ہے, جو چائلڈ سولجرز کی ہم نے تصویریں دیکھی ہیں, اس کے بارے میں کچھ بتائیے. زندگی جاری و ساری رہتی ہے اور واقعات بھی ہوتے رہتے ہیں. ان واقعات پہ بڑی حد تک سب سے خوشائند بات یہ ہے کہ 4.5 برس کے قریب ہو جائیں گے اب کہ ایک جمہوری حکومت چل رہا ہے پاکستان, چل رہی ہے. لیکن اربن ٹیرر بھی تو ایک بہت اہم وہ چیز بھی ہے کا حصہ ہے. لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہماری جمہوریت اسی طرح چلتی رہی تو یہ تمام چیزیں خود بخود پھر کم ہوتی چلی جاتی ہیں, ڈیموکریسی سے حالات بہتر ہو جاتے ہیں. ہماری بدنصیبی یہ رہی ہے کہ ہمارے پاس ڈیموکریسی کا عرصہ بہت تھوڑا رہا ہے, اور جو مصیبتیں ہمارے سروں پر ہیں وہ فوجی اقتدار کی وجہ سے زیادہ آئی. تو اب لوگوں میں خاص طور سے نئی نسل میں یہ ایک احساس پیدا ہوا ہے کہ جمہوریت چاہے جیسی بھی ہو, اس میں دیکھیے کوئی جمہوریت ایسی نہیں ہے کہ جس میں کرپشن کا پھندنا نہ لٹک رہا ہو. تو زندگی کا حصہ ہے, وہ ایک زندگی کا حصہ ہو گیا ہے. وہ معاف کیجیے گا, وہ یہاں بھی ہے, وہ وہاں بھی ہے. تو لیکن جمہوریت کی گاڑی آپ کے یہاں چلتی رہی ہے, اس کو زیادہ لمبا عرصہ ملا ہے مضبوط ہونے کے لیے. تو ہمیں اگر اسی طرح سے اگر یہ 5 سال پورے کر لے حکومت, اور اس کے بعد پھر الیکشنز ہوں, جو کہ یقین ہے کہ اب صاف ستھرے الیکشنز ہوں گے, تو پھر کچھ نہ کچھ اچھی صورتیں سامنے آئیں گی. اور مجھے یقین ہے کہ پھر ہمارے تعلقات بھی ایک دوسرے سے نہایت خوشگوار ہوتے چلے جائیں گے. اور ہمیشہ ہوتا یہی ہے کہ ہم کوشش کرتے کہ ہم ایک دوسرے سے بہت اچھی طرح, کیونکہ عوام وہاں کے عوام سے بہت محبت کرتے, وہاں کے لوگ یہاں کے لوگوں کے پیچھے بہت محبت سے اور عزت سے نام لیتے ہیں. تو یہ ہے کہ مجھے لگتا یہ ہے, شاید میں نہ دیکھ پاؤں لیکن میرے بچے اور ان کے بچے ضرور وہ خوشگوار وقت دیکھیں. ویسٹرن میڈیا ایک ہائفنیٹڈ لفظ استعمال کرتا ہے, ایف پیک, یعنی افغانستان پاکستان, جیسے کہ ان کو کلب کر دیا گیا ہے. تو افغانستان کا فال آؤٹ پاکستان پہ بھی رہا ہے اور اس پورے سب کانٹیننٹ پہ رہا ہے. آپ کی ایک نظم ہے قصہ گل بادشاہ, جو بوائے سولجرز, اور یہ جو کیسے بچوں پہ اس کا اثر ہوا ہے لینڈ مائنز کی وجہ سے, ان کی سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہے نا ابھی تک کہ کیا کریں. اگر وہ نظم آپ کو یاد ہو تو وہ سنائیے ہمارے ویورز. اس نظم کا پس منظر یہ ہے کہ وہ لڑکا ایک اس طرح سے بامبنگ کو دیکھ رہا ہے, کندھے پہ بندوق رکھے ہوئے, جیسے وہ کوئی کٹ پتلی کا تماشا دیکھ رہا ہو. وہ کیا کرے. تو یہ تصویر کبھی کبھی الجزیرہ ایک چینل ہے وہ دکھا دیتے تھے. تو یہ نظم اس کا پس منظر وہ لڑکا ہی ہے, اور عام طور سے وہاں گل بادشاہ لڑکوں کا نام بہت ہوتا ہے. وہ یہ ہے کہ نام میرا ہے گل بادشاہ, عمر میری ہے 13 برس, اور کہانی میری عمر کی طرح سے منتشر مختصر مختصر. میری بے نام بے چہرہ ماں بے دوا مر گئی, باپ نے اس کو برقعے میں دفنا دیا, اس کو ڈر تھا کہ منکر نکیر میری اماں کا چہرہ نہ دیکھے.
مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق قبر میں 2 فرشتے آتے ہیں جن کا نام منکر نکیر ہے اور وہ سوال پوچھتے ہیں. باپ نے اس کو برقعے میں دفنا دیا. اس کو ڈر تھا کہ منکر نکیر میری اماں کا چہرہ نہ دیکھ لے. ویسے زندہ تھی جب بھی وہ مدفون تھی، جب وہ زندہ تھی جب بھی وہ زمین میں گڑی ہوئی تھی. باپ کا نام زرتاج گل، عمر 32 برس، وہ مجاہد شہادت کا طالب، راہ حق کا مسافر ہوا، شہید ہو گیا. مزے کی بات یہ ہے وہ لڑکا یہ سوچتا ہے کہ اور جام شہادت بھی اس نے میرے چاچا کے ہاتھوں پیا جو شمالی مجاہد تھا، ناردرن الائنس کا تھا، جو شمالی مجاہد تھا اور 5 وقتہ نمازی بھی تھا اور حاجی بھی تھا. تو مسئلہ اس شہادت کا پیچیدہ ہے، اس کو بہتر یہی ہے یہی چھوڑ دیں. اب بہرحال بابا تو جنت میں ہے، اس کی باہوں میں حور و قصور، اس کے ہاتھوں میں جام طہور، یہ تمام چیزیں ہیں جو جنت سے وابستہ ہیں. میری تقدیر میں بم دھماکے دھواں، پگھلتی ہوئی یہ زمیں، بکھرتا ہوا آسماں، بعد از مرگ وہ زندہ ہے، زندگی مجھ سے شرمندہ ہے. کل سرے شام دشمن نے آتے ہوئے بم کے ہمراہ برسا دیے مجھ پہ کچھ پیلے تھیلے، جن سے مجھ کو ملے گول روٹی کے ٹکڑے، ایک مکھن کی ٹکیا، ایک شربت کی بوتل، مربے کا ڈبہ. اس کے بدلے میں وہ لے گئے میرے بھائی کا دست مشقت، وہ ہاتھ جو محنت کرتا تھا، میرے بھائی کا دست مشقت جس میں منت کا ڈورا بندھا تھا، میری چھوٹی بہن کا وہ پاؤں جس سے رنگ حنا پھوٹتا تھا. اور لوگ کہتے ہیں یہ امن کی جنگ ہے. تو امن کی جنگ میں حملہ آور صرف بچوں کو بے دست و پا چھوڑتے ہیں، ان کو بھوکا نہیں چھوڑتے. آخر انسانیت بھی کوئی چیز ہے. میں دہکتے پہاڑوں میں تنہا اپنے ترکے کی بندوق تھامے کھڑا ہوں، تماشائے اہل کرم دیکھتا تھا، تماشائے اہل کرم دیکھتا ہوں. نام میرا ہے گل بادشاہ، عمر میری ہے 13 برس. بہت اچھے زہرا آپا، بہت اچھے. یہی میرے خیال سے عورت کی سینسیبلٹی ہے کہ اس میں آپ نے بہت سی چیزیں بالکل صحیح کہا. ایک بہت ڈینسلی پولیٹیکل نظم میں آپ نے ایک عورت کا نظریہ لایا. دیکھیے ایک میری بہت پرانی غزل ہے، اس کے میں 2 شعر فیض صاحب کو سنا رہی تھی، تو انہوں نے کہا یہ بہت سے لوگوں کے سامنے، جی بتائیے، کہ بھائی اس طرح صرف عورت لکھ سکتی ہے، ہم لوگ نہیں لکھ سکتے. سنائیے کیا شعر تھا؟ وہ یہ تھا کہ اپنا ہر انداز آنکھوں کو تر و تازہ لگا، کتنے دن کے بعد مجھ کو آئینہ اچھا لگا. بہت پرانی غزل ہے. سارا آرائش کا ساما میز پر سوتا رہا اور چہرہ جگمگاتا جاگتا ہنستا لگا. مل گجے کپڑوں پہ اس دن کس غضب کی آپ تھی، سارے گھر کا کام اس دن کس قدر ہلکا لگا. تو یہ ایک عورت ہی سوچ سکتی بالکل کہ سارے گھر کا کام کسی دن اسے بالکل بوجھل لگتا ہی نہیں. جی جی. آپ نے بہت جگہ عورت ہونے کے کمپرومائزز، عورت ہونے کی جو کمپلشنز ہیں ان کا ذکر کیا ہے. سمجھوتا جس کی 4 لائنیں میں نے پڑھی تھی نظم، اس میں بھی ہے. سمجھوتا کی باقی کی اگر آپ کو نظم یاد ہو تو وہ سنائیے. یہ ہے کہ ملائم گرم سمجھوتے کی چادر، یہ چادر میں نے برسوں میں بنی ہے، کہیں بھی سچ کے گل بوٹے نہیں ہیں، کسی بھی جھوٹ کا ٹانکا نہیں ہے. اسی سے میں بھی تن ڈھک لوں گی اپنا، اسی سے تم بھی آسودہ رہو گے. آسودہ مطلب آرام سے رہو گے. نہ اسی سے تم بھی آسودہ رہو گے، نہ خوش ہوگے نہ افسردہ رہو گے. اسی کو تان کر بن جائے گا گھر. کبھی بچوں کو گھر بناتے دیکھا ہے؟ 2 کرسیاں اکٹھا کی چادر ڈال لی. اسی کو تان کر بن جائے گا گھر، بچھا لیں گے تو کھل اٹھے گا آنگن. بہت خوب. اور پکڑ لیں گے تو گر جائے گی چلمن. ملائم گرم سمجھوتے کی چادر. آپ کی ایک نظم ہے ڈرونز پہ، کیسے بچے جیسے پیپر کے، اس میں بھی عورت کا نظریہ ہے. جی اس میں بھی عورت، وہ ہمارے ویورز کو ذرا دیکھیے. ڈرون حملے ہو رہے ہیں، ساری دنیا جانتی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے،
کہ وہ بالکل پوائنٹ کرتے ہیں جا کے کوئی دہشت گرد ہے، کوئی ٹیررسٹ ہے تو اس کو وہ مار دیتے ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ اگر وہ مر بھی جاتا ہے تو آس پڑوس کے 4-5 گھر تباہ ہو جاتے ہیں. تو یہ نظم وہ تھی کہ گاؤں کے سارے بچے مل کر بے آواز جہاز بناتے. ہر بچہ اپنے بچپن میں کاغذ کا ایک جہاز ضرور بناتا. گاؤں کے سارے بچے مل کر بے آواز جہاز بناتے، شور مچا کر اس کو اڑاتے. کبھی کبھی یہ اڑن کھٹولا اماں کے سر پر گر جاتا، کبھی یہ اتنا اونچا اڑتا پیڑوں کی شاخوں میں الجھتا، اور کبھی یہ اڑتے اڑتے آ کر گھر کی نیچی چھت پہ اترتا. گاؤں میں اب کوئی بھی نہیں ہے. ماں نے نیچی چھت کا دوپٹہ اوڑھ لیا ہے، پیڑ نے اپنا رشتہ جڑ سے توڑ دیا ہے. گاؤں میں اب بچے بھی نہیں ہیں. آس پڑوس میں جو باقی ہیں وہ کچھ گمسم سے رہتے ہیں. بے آواز جب بھی ہوا ملبے سے کاغذ لے آتی ہے وہ اس کو تکتے رہتے ہیں. بے آواز جہاز بنانا بھول گئے ہیں، شور مچانا بھول گئے ہیں. آپ نے ویسٹ ایشیا پہ بھی نظر ڈالی ہے، آپ نے وہاں کے حالات پہ بھی لکھا ہے. وہ ایک جو لڑکی کیفے میں ہے اور شہرزاد بغداد کی، وہ سنائیے. شہرزاد کا ایک عجیب و غریب کردار ہے کہ خلیفہ اسے روز بلاتا تھا وہ قتل کر دی جائے صبح میں، تو وہ کہانی سناتی ہے اور کہانی کا تھوڑا سا حصہ چھوڑ دیتی ہے تو پھر اس کے قتل رک جاتا ہے. تو یہ ہے کہ اللہ کرے یاد آ جائے پوری. شہر بغداد کی شہرزاد مجھ کو لندن کی گلیوں میں ایک چائے خانے کے باہر ملی. اس کا حلیہ ہی بدلا ہوا تھا. میں نے مذہب کی یکسانیت کا سہارا لیا، روایت کو تھاما، محبت سے پوچھا تمہیں اپنا فن یاد ہے؟ داستانیں سنانے کا فن، وہ فن جس سے مردہ دلوں کی کلی کھل گئی تھی، وہ فن جس سے ہر شب تمہیں ایک نئی زندگی مل گئی تھی. ذرا دیر کو چپ ہوئی شہرزاد، پھر یوں گویا ہوئی پوری دنیا کے مانند تم کو خبر ہی نہیں. شہر بغداد میں اب سماعت معطل ہوئی. یعنی ملنا جلنا، اسمبلیز ختم ہو گئیں، سننا سب ختم ہو گیا. شہر بغداد میں اب سماعت معطل ہوئی. لوگ کیا لفظ تک مر گئے اور میرا فن سماعت کا، لفظوں کا محتاج ہے. میں نے اجداد کی پیروی کی، اپنے بزرگوں کی پیروی کی. میں نے اجداد کی پیروی کی، راہ ہجرت پہ چلتی ہوئی میں یہاں آ گئی. شہر لندن بڑا مہرباں شہر ہے. یہاں روز و شب تازہ وارد خلیفہ موسموں کے تغیر کے ہمراہ پرندوں کی صورت میں آتے ہیں، مجھ کو بلاتے ہیں. میرے ہر موئے تن سے نئی داستانوں کو سنتے ہیں اور لوٹ جاتے ہیں. شہر بغداد کی شہرزاد مجھ کو لندن کی گلیوں میں ایک چائے خانے کے باہر ملی. بہت اچھے، بہت اچھے. زہرا آپا، آپ کرٹکس کے لیے یعنی نقاد کے لیے بڑی مشکل پیدا کرتی ہیں. وہ اس طرح سے کہ آپ کیا فیمنسٹ ہیں یا آپ فیمنن رائٹر ہیں؟ آپ اپنے آپ کو کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھو بھائی، جب اس کا قصہ بڑا لمبا ہے، ہو سکتا ہے کہ ہم اس وقت میں اسے کور نہ کر سکیں. ایک عورت کو یقیناً نیچرلی اس کو اس تحریک سے ضرور متاثر ہونا، فیمنسٹ تحریک سے ہونا چاہیے، اس موومنٹ سے میں اس کی قائل ہوں. بالکل. لیکن یہ موومنٹ رفتہ رفتہ اس میں کئی شکلیں اس کی بدلتی چلی گئیں اور بدلتی چلی جا رہی ہیں. لیکن اس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے کہ جب تک اس موومنٹ میں جتنی ترقی ہوئی ہے، میں سمجھتی ہوں اس میں پڑھے لکھے روشن خیال مردوں کا بھی حصہ ہے. اور ہمیں اس چیز یہ بہت کم، آپ جو بات کہہ رہی ہیں بہت کم
عورتیں اس بات کو نہیں، میں تو اس بات کو بہت مانتی ہوں جی کہ اس میں روشن خیال مرد کو اچھی طرح معلوم ہے کہ عورت جو ہے وہ کس طرح سے جبر اور استحصال اس کے اوپر زیادتیاں ہوتی رہی ہیں، اور اگر وہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہ کریں تو ہم اتنا بھی آگے نہ بڑھتے جتنا کہ ہم اب بڑھتے چلے آئے ہیں. اور اب میرے خیال میں اب اس نظریے میں کافی تبدیلی آہستہ آہستہ آ رہی ہے، جو بہت اچھی تبدیلی ہے. وہ یہ کہ یہ کیا اصول سفر ہے کہ ہم رہیں پیچھے، جب ایک راہ پہ چلنا ہے ساتھ ساتھ چلو، نہ تم آگے رہو نہ ہم آگے رہیں، برابر رہیں. بات صرف اتنی سی ہے. اور میں دیکھتی ہوں کہ اب یعنی اس زندگی پر بھی اس بات کا بڑا اثر ہو رہا ہے، بڑا اثر ہو رہا ہے. لیکن ایک خاص طبقہ ہے جو پسماندہ ہے، اس کی جو مشکلات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور وہ صرف معاف کرنا گفتگو سے حل نہیں ہو سکتا. مرد اور عورت کے رشتے پہ اگر ہم واپس آتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کی شاعری کا ایک اہم حصہ ہے، بار بار اس کو الگ الگ طریقے سے ہم دیکھتے ہیں. ایک چھوٹی سی آپ کی نظم یاد آ رہی ہے مجھے، وہ جو حوا کی کہانی ہے، اس میں مجھے لگتا ہے جیسے آپ کا اپنا نظریہ نکل کے آتا ہے کہ عورت اور مرد کی جو دوستی ہے، وہ سب سے اہم ہے. آدم سے کہتی ہے کہ تم میرے دوست ہیں. وہ اگر آپ کو یاد ہو تو سنائیے. وہ 4-5 مصروں کی چھوٹی سی نظم ہے کہ وہ کہتی ہے کہ تمہیں سیب کھانے کی تلقین میں نے نہیں کی، تمہیں سیب کھانے کی تلقین میں نے نہیں کی، وہ گیہوں کا دانہ میری دسترس میں نہیں تھا، میری سانپ سے دوستی بھی نہیں تھی، اگر دوستی تھی کسی سے وہ تم تھے، اگر کوئی اچھا لگا تھا وہ تم تھے. زہرا آپا، آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا، اور اس چھوٹی سی نظم کے لیے بہت بہت شکریہ. آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئیں، آپ کا تہہ دل سے شکریہ. آداب. نوازش.